अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुडे विद नासिर तूर के साथ मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर। आज बात करते हैं किसान की और ज़राअत की। बचपन से हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जहां की 60% आबादी देहातों में मुकीम है और पाकिस्तान में ज़राअत के पेशे से लोग जो मुंसलिक हैं वो पाकिस्तान का बेहतरीन असासा है। मगर जब 1992 में पाकिस्तान कॉटन की फील्ड में इतना आगे था कि तकरीबन 1 करोड़ के लगभग कॉटन बेल्स तैयार कर रहा था, और आज 30 साल बाद पाकिस्तान के कॉटन की क्या हालात हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख से भी कम बेल्स का आइडिया लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के माहिरीन या कॉटन रिसर्च के माहिरीनों ने क्या पाकिस्तान के लिए या ज़राअत के लिए किया, ऐसे कौन से इकदाम किए कि जहां हमारी कपास की प्रोडक्शन या हमारी रुई की जो प्रोडक्शन है वो 1 करोड़ बेल से 2 करोड़ बेल या 3 करोड़ तक जानी चाहिए थी, उसके बजाय ये कम हो गई है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जहां पे किसान पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को खुराक मुहैया करता है। गंदम और बाकी तमाम अजनास जो किसान पैदा करता है, जिसकी वजह से तमाम लोगों का लाइफ साइकिल चलता है। आज उस किसान के हालात क्या हैं, उस किसान के बारे में आज तक किसी ने सोचा है? क्योंकि सुनने में और देखने में यही आया है। जब हम मार्केट का विजिट किया गया तो उसमें जब पूछा गया तो वहां बताया यही जाता था कि जब किसान खुशहाल होता है तो पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क खुशहाल होता है। उसकी एक मिसाल, सादी सी मिसाल से इस बात को समझते हैं कि जब किसान के पास पैसे होते हैं, जब किसान 60% किसान है, 60% वो लोग हैं जो देहातों में रहते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जब उन लोगों के पास पैसा होगा तो 60% लोग मार्केट में जाएंगे, वहां पे खरीदारी करेंगे। जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खरीदारी करेंगे और उसकी वजह से मईशत का पहिया ज्यादा घूमेगा, पैसे की सर्कुलेशन ज्यादा होगी। दुकानदारों का कहना था कि जब किसान खुशहाल होता है तो हम उनसे जितना चाहे मुनाफा लें, जितना चाहे मुनाफा लें, वो मुनाफा भी देते हैं और हमारी सेल में भी कई गुना इजाफा होता है। लेकिन जब अब आज किसान अपनी रोजी रोटी के लिए तंग है तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा? पिछले 4 दिनों से किसान इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों और ज़राई मशीनरी पर लगे टैक्सों के दुगना होने पर सरापा एहतजाज। ऐसा वक्त क्यों आया कि किसानों को अपने हक के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए एहतजाज करना पड़ा? हक तो ये था कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, जो भी हुकूमतें, वो 60% को अहमियत देती। जो 60% लोग इस मुल्क के लिए अहम तरीन रोल अदा कर रहे हैं उनको अहमियत देती, उनके लिए नित्य नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाता। आज भी हमारे किसान पुराने तरीका काश्तकारी पर इन्हसार कर रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से कुछ अरसे से लेज़र लैंड लेवलिंग वगैरह का सिस्टम शुरू हुआ है, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए फसलों को पानी दिया जाता है, जिससे किसान की जो पानी लगाने की जो कास्ट है वो बहुत लो हो जाती है और फसल की पैदावार में इजाफा होता है। पाकिस्तान में पक्के खाले कहाँ तक बनाए गए हैं, नहरों को पक्का कहाँ तक किया गया है? पानी का इतना ज़्यादा इशू है कि पाकिस्तान 2025 में स्केर्स कंट्रीज में शामिल हो जाएगा, कि पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ डैम क्यों नहीं बनाए गए? नहरी निज़ाम को क्यों बेहतर नहीं किया गया आज तक कि पानी जो शुरू से लेकर टेल तक पानी पहुँच सके, हर किसान तक पानी पहुँच सके? किसानों का कितना सारा पानी नहरों में सीपेज के ज़रिए ज़ाया हो जाता है। कितनी जगहों पर नमकियात का मसले हैं, जिसकी वजह से फसलें, जो ज़मीनें हैं वो बंजर हैं। आज किसान अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। यह पूरी हुकूमत या तमाम हुकूमती मशीनरी के लिए शर्म की बात है कि जो लोग पाकिस्तान के जीडीपी में अपना 20% हिस्सा डालते हैं वो आज अपनी रोजी रोटी के लिए एहतजाज करने पर मजबूर है। देखने में हमेशा यही आया है कि जब भी फसल की काश्त का वक्त आता है, कोई भी फसल, चाहे वो गंदम हो, कपास हो, गन्ना हो या चावल की फसल हो, उसकी काश्त का वक्त आता है, रबी या खरीफ की फसल के वक्त, खाद हमेशा शॉर्ट हो जाती, खाद नहीं मिल रही। क्या पाकिस्तान में
کھاد بنانے کے کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں، یا ایسی کتنی فرٹیلائزر کمپنیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں پاکستان میں، لیکن پھر بھی ہم جب بھی فصل کی بجائی کا وقت آتا ہے تب کسان کو کھاد نہیں ملتی۔ کسان دھکے کھا کر، لائنوں میں لگ کر کھادیں لیتا ہے۔ کس کے لیے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو کھانے کے لیے خوراک فراہم کر رہا ہے۔ آج کسان اسلام آباد میں سراپا احتجاج ہے اور اپنی سفارشات کہ ان کو جو مشینری امپورٹ ہوتی ہے اس پر سبسڈی دی جائے اور کھادوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے، اور اس کے علاوہ ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جب تک ان کو پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں کروائی جاتی وہ اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کچھ جب بھی فلڈ یا کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کسان۔ اب بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس فلڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ان لوگوں کو اسی فصل سے امید تھی کہ جب یہ فصل ہوگی، یہ فصل ایک کسان کی امید ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فصل آئے گی وہ فصل کی کٹائی کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو ایک اچھا مستقبل دے گا، اس کے ہاتھ پیلے کر کے اپنا فرض ادا کرے گا، کوئی اپنے بیٹے کی شادی کرے گا، لیکن کوئی اپنے قرض اتارے گا، کوئی اپنا اچھا گھر بنائے گا، کوئی اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوائے گا۔ لیکن اب یہ فلڈ کی وجہ سے وہی لوگ زیادہ افیکٹڈ ہوئے۔ اور کیا لگتا ہے کہ اگر صرف یہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں تو کیا پوری دنیا افیکٹ نہیں ہوگی؟ کیا پورا پاکستان افیکٹ نہیں ہوگا؟ جہاں ہم بہت ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اور امپورٹ کی بل کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ دن بدن کم ہو رہا ہے، اور ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جو کمی ہو رہی ہے اس کے پیچھے شاید یہی فیکٹرز ہیں کہ ہم نے اپنی زراعت کو توجہ نہیں دی، ورنہ ہماری زراعت میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم جہاں پر جو چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم لوگ امپورٹ کرنے کی بجائے ایکسپورٹ کر رہے ہوتے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو پاکستان کی جی ڈی پی میں سب سے زیادہ حصہ ڈالتی ہے، وہ آج اپنا را میٹیریل روئی باہر سے امپورٹ کرنے پر مجبور ہے۔ پی سی سی پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی اور اس کے علاوہ تمام کاٹن سے متعلق ادارے آج 30 سال گزر جانے کے باوجود کون سی ایسی انہوں نے نئی ورائٹی دریافت کی ہے جو کہ اچھی روئی فراہم کر سکے؟ انڈیا یا دوسرے ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں نے عام طریقوں سے فصلیں کاشت کی اور آج وہ دنیا میں کس نمبر پر ہے؟ آج انڈیا 5ویں بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے اور وہ سب سے زیادہ کاٹن پیدا کرنے والا ملک ہے، جہاں پہ تقریباً 4 سے 4.5 کروڑ بیل جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ کیا پاکستان میں اتنا پوٹینشیل نہیں؟ جبکہ پاکستان کے دیکھا جائے تو پاکستان میں جو پیسٹی سائڈز استعمال ہوتی ہیں، جب ہم نے کیمسٹ سے بات کی، ایک پیسٹی سائڈ کمپنی کے آنر سے بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ چائنا سے تقریباً 1 ڈرم سپرے کا امپورٹ کرتے ہیں اور اس 1 ڈرم سے ہم یہاں پاکستان میں 100 ڈرم سپرے کا بناتے ہیں۔ ہماری ستم ظریفی دیکھیے کہ کس طرح سے غریب کسان کو لوٹا جاتا ہے۔ 1 ڈرم سے 100 ڈرم، وہ کیا پیسٹی سائڈ کام کرے گی؟ اور ایک ہی طرح کا، ایک ہی روایتی طریقے کی ایک ہی سپرے بار بار کر کے ان جو بھی نقصان دہ کیڑے یا نقصان دہ وہ ہوتے ہیں انسیکٹس ہوتے ہیں ان کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جاتا ہے اور پھر وہ ناکارہ ہو جاتی ہیں سپرے ان پر۔ اور ایسے طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں جو کہ آج سے کئی سال پہلے اپنائے جاتے تھے، جو پوری دنیا ان کو چھوڑ چکی ہے۔ ہمارے پاس آج بھی وہی پرانا طریقہ کاشت ہے، وہی فصل، ایک ہی فصل کو ہم بار بار کاشت کرتے ہیں۔ کسانوں کو اس چیز کی آگاہی ہی نہیں دی جاتی کہ کون سی فصل زیادہ ویلیو والی ہے۔ ویلیویبل فصلوں کے بارے میں آگاہی کی کمی ہے۔ ہمارے افسران جو زراعت افسران ہیں وہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کر ڈیٹا فل کر کے اوپر کے افسران کو بھیج دیا جاتا ہے، اوپر کے افسران بھی اپنے دفتروں میں بیٹھ کے ہاں جی اوکے ہے جی ڈیٹا فل ہے اوکے ہے، بس اس کے علاوہ کوئی فیلڈ میں نہیں آتا، کسانوں کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ صرف ایک دور میں جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھا، آج سے پہلے مشرف دور میں، تب کسانوں کے لیے سوچا گیا تھا، تب ٹیل تک پانی پہنچانے کے لیے پکے کھال کے پروجیکٹس شروع کیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد سے آج تک کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں آیا۔ آج پاکستان کا کسان اسلام آباد میں دھرنا دے رہا ہے
اور اپنی ڈیمانڈز اس نے حکومت کے سامنے رکھی ہیں، اور شاید لگتا یہی ہے کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ پورا کرنا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر IMF کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ تو آج موقع ہے، آج یہ وقت ہے، اگر ہم نے پہلے نہیں سوچا تو آج سوچنے کا ٹائم ہے، آج وقت ہے۔ اگر ایک قدم آج بڑھا لیا جائے تو آنے والے 5 سے 6 سالوں میں ہم لوگ کسی بہتر مقام پر پہنچ سکتے ہیں، کہ آج ایک نئی ایسی پالیسی بنائی جائے جس کا محور صرف اور صرف کسان ہو، اس میں کسان کو تمام وہ پروڈکٹس پرووائڈ کی جائیں، وہ مہیا کی جائیں، کسان کو ویلیویبل فصلوں کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے، ان کو نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا جائے، نئی ٹیکنالوجی کے اوپر جو پاکستان میں جو نئی فصلیں، جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو امپورٹ کرنے پر اس کے اوپر ٹیکسز کم کیے جائیں۔ جس طرح سے چائنا پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، تو پاکستان کے تمام افسران کو، تمام ڈپارٹمنٹس کو چاہیے کہ وہ اس پر خصوصی توجہ دیں، ایسی پالیسی بنائی جائے تاکہ پاکستان فوڈ سیکیورٹی سے بچ سکے۔ آج بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے، بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہیں، بہت سے لوگوں کو مکمل خوراک نہیں مل پا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے بیجوں کو ملٹی پلائی کیا جائے جو کہ زیادہ پیداوار دیں، تاکہ کسان تھوڑے رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکے، اور پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کے مسائل کا خاتمہ ہو، اور پاکستان جو چیزیں باہر سے امپورٹ کرتا ہے ان کی روک تھام ہو، تاکہ ڈالر باہر نہ جائے اور پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم سے کم گراؤٹ میں آئے۔ آج ایسی پالیسی بنانے کا وقت ہے جس میں کسان کو پیسٹیسائیڈ عام اور سستے ریٹوں پر ملے، سبسڈی نہیں چاہیے، سبسڈی نہ دیں، ایسے کارخانے لگائیں جہاں پر وافر مقدار میں کھادیں بن سکیں، اچھی کوالٹی کی پیسٹیسائیڈز بن سکیں، اچھی کوالٹی کے بیج بن سکیں، ایسے بیج جو ماحولیاتی تبدیلی کو قبول کر سکیں، جو قدرتی آفات کا مقابلہ کر سکیں، جن کے اندر اتنی قوت مدافعت ہو کہ وہ اس ماحول کو، اس بدلتے موسم کو برداشت کر سکیں۔ پاکستان میں ریسرچ کو اہمیت دینی چاہیے، پاکستان میں کاٹن کے علاوہ تمام ڈپارٹمنٹس میں نئی ریسرچ پر توجہ دی جانی چاہیے، نئی ریسرچ کی جائے تاکہ نئی ورائٹیز انٹروڈیوس کروائی جائیں۔ پاکستان جس طرح کے معاشی حالات سے گزر رہا ہے، اس مقام پر یہ ضروری ہے کہ کسانوں کو سہارا دیا جائے، کسانوں کے لیے نئی پالیسی بنائی جائے جس کا محور صرف اور صرف کسان، تاکہ پاکستان فوڈ سیکیورٹی، مہنگائی، بے روزگاری، اس طرح کے مسائل سے بچ سکے۔ بنیادی ضرورت روزی روٹی ہے، بنیادی ضرورت روٹی ہے۔ اگر ہمارے کسانوں کی یا پاکستان کے ان لوگوں کی جن کی زمینیں نہیں، جو لوگ غریب ہیں، اگر ان کی روٹی پوری ہو جاتی ہے تو بہت سے پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو روزی روٹی مل جائے، کیونکہ جیسے ہی لوگوں کو روزی روٹی ملے گی تو بہت سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری آواز یا ہماری سجیشنز اعلیٰ حکام تک ضرور پہنچیں گی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی اور کسانوں کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔